نعمة ربك فحدث. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والصاحب بالجنب وابن قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله من سمع مقالتي فحفظه فبلغه كما سمع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام سامعات امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنوں، معاشرت سوشیلٹی کا دین میں ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اس معاشرت کو حسن اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا اور اسے اپنی جگہ پر رکھنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں، حسن معاشرت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف معاشرت کے ہیڈز قرآن میں جو ذکر کیے وہ صحابہ اور صحابیات کے گوش گزار کیے۔ اسی حصے کا، اسی سلسلے کا ایک حصہ، ایک کڑی آج کے بیان کا موضوع ہے، اور وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ سب سے پہلے پڑوسی، نیبرز، سایہ کسے کہتے ہیں، اس کی اقسام کتنی ہیں، اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ پھر اس کے حقوق کی رعایت، اس پر کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت متکلم کو، مبین کو، سامعات یا سامعین سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرت کا حصہ، ایک حصہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں۔ پڑوسی تین طرح ہوتے ہیں، پڑوسیوں کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا پڑوسی، جسے عربی میں جار ملاصق کہتے ہیں، وال ٹو وال نیبرز، جس کی دیوار اور پڑوسی کی دیوار ملی ہو، اسے جار ملاصق کہتے ہیں۔ دوسری قسم پڑوسی کی جار حی ہے، ایک محلے کا پڑوسی ہے۔ ہم سایہ بھی اسی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ کے گھر کا سایہ جس سامنے والے مکان پر پڑ رہا ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ اسی طرح آپ کے محلے میں رہنے والا شخص اگر سراؤنڈنگ کی میپنگ کی جائے اور اس کی ایریا باؤنڈنگ کی جائے تو مختلف حضرات نے، مختلف تابعین نے اور مختلف صحابہ سے مختلف اقوال نقل ہیں کہ 160 گھر، 40 گھر اس ایک گھر سے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ محلے کا پڑوسی کہلاتا ہے۔ اب ایک محلے کے اندر 160 گھر نہ ہوں
तो ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी नहीं है, बस मोहल्ले के घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर जिसका घर है वो पड़ोसी है। तीसरे नंबर का पड़ोसी, जिस पड़ोसी की बहुत डिटेल है वो आप हजरात के सामने रखनी है। ये तीसरे नंबर का पड़ोसी, ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही हुकूक की रियायत जिस पड़ोसी की जाएगी वो ये तीसरे नंबर का पड़ोसी है। ये पड़ोसी अपनी मुख्तलिफ अक़साम रखता है। एक किस्म बैंक में बिल भराने गया कोई शख्स, कोई हमारी बहन, और वहां जाकर क्यू से मिली, लाइन मिली। पोस्ट ऑफिस गए, वहां लाइन मिली। में खड़ी होने वाली बहन, खड़ा होने वाला भाई, ये पड़ोसी है। आगे और पीछे जो शख्स खड़े हैं, जो भाई और बहन के आगे हमारी बहन खड़ी हैं, तो ये बहन इनकी पड़ोसन है। इसी की एक और किस्म, सफर कर रहे हैं और सफर करने में साथ बैठने वाली हमारी बहन, ये हमारी पड़ोसन है। और वो पड़ोसन अपनी व्हीकल में बैठ रही हूँ या बस में बैठ रही हूँ, तो ये इनकी पड़ोसन है। तीसरे नंबर की इन्हीं की एक और किस्म बनती है। जैसे हम कहीं अपॉइंटमेंट लेते हैं, ओपीडी में जाना हो या नादरा के ऑफिस जाना हो, तो वहाँ नंबर्स के साथ ट्रीटमेंट होती है। तो अब हमसे नंबर आगे जो पहले आए हैं वो हमारी पड़ोसन है और वो हमारे पड़ोसी, और हमसे पीछे रहने वाले पीछे, वो हमारे पड़ोसी हैं। ये तीसरी किस्म पड़ोसियों की बहुत नाजुक और बहुत जल्द बाज दफा जुदा होने वाले हैं कि ये अगर जुदा हो गए तो दोबारा दोबारा इनसे मुलाकात बाज दफा नामुमकिनात में चली जाती। मिसाल के तौर पर क्यू में खड़े होने वाला शख्स, क्यू में खड़ी होने वाली हमारी बहन अपने से आगे और पीछे न जाने कहाँ किस जगह से तशरीफ लाए, और अगर हमने उनके नंबर से पहले, वो किसी थोड़े से काम से गए, किसी को बुलाने, और हमने उनके नंबर पर हम उनके नंबर पर आकर खड़ी हो गई, तो जिससे उन्हें तकलीफ हुई और वो अपनी कमिटमेंट करके उस लाइन में खड़े होके अपना नाम अपना काम पूरा करके चली गई, तो अब वो हमारे यहाँ से चली गई और हमें दोबारा मुलाकात हमारी नामुमकिनात के दायरे में आ रही है। तो ऐसा पड़ोसी कि जिससे हम माफी भी ना मांग सकें, जो हमारी दस्तरस में आ ही ना सके, जो हमारे एरिया में आ ही ना सके, तो ये नाजुक पड़ोसी है। इसकी रियायत भी इंतहाई जरूरी है। इसलिए काबिल एहतराम सामयात, हमें ये सोशल एथिक्स हैं जिसके सीखने की हमें अशद ज़रूरत और जिस पर अमल करने की अशद ज़रूरत। मुआशरे की खराबी आज गैर कौम इन तमाम चीज़ों को लिए हुए है, और हम मुसलमान इनकी इन चीज़ों को सामने रखकर, इनकी इस सोशलिटी को सामने रखकर
ان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقے اور یہ معاشرت اور یہ سوشالٹی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیت خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو آپ کے پہلو میں ہے، جو آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، جو آپ کے آگے اور پیچھے ہے، یہ بھی پڑوسی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق نبی علیہ الصلاۃ والسلام اتنی تفصیل سے بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم ڈرنے لگے کہ کہیں سرکار دو عالم پڑوسیوں کو میراث میں حقدار نہ بنا دیں، یعنی ان کے وارثین نہ ٹھہرا دیں کہ پڑوسی کا میراث میں بھی حق رکھتا ہے، یعنی اتنا اہتمام۔ اب ہم اپنے دوسری پہلی قسم کی طرف آتے ہیں۔ پہلی قسم میں جو جار ملاصق ہے، نبی علیہ جو گھر سے گھر وال ٹو وال جو ہے نا پڑوسی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اسی طرح محلے کے پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح جو تیسرے نمبر کا پڑوسی جن کی ابھی میں نے صرف اقسام بتائی ہیں، ان کے کچھ حقوق کے بارے میں گزارشات عرض کی جائیں۔ پہلا حق، پہلی قسم، جو وہ پڑوسی کہ جن کی دیوار سے دیوار ملی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اگر آپ نے کیل بھی ٹھوکنی ہے اپنی دیوار کے اندر تو آپ پڑوسی سے اجازت لیں۔ آپ نے اگر اپنے گھر کی دیوار اونچی کرنی ہے تو اپنے پڑوسیوں سے اپنے پڑوسی سے اجازت لیں۔ کتاب الشفعہ، یہ ایک پورا فقہ میں ایک باب اور ایک کتاب کی شکل میں مرتب اور مدون ہے، یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ شفع کا حق کس کو ہے کس کو نہیں۔ زمینوں کے پڑوسی ہوتے ہیں، رہائشی گھروں کے پڑوسی ہوتے ہیں، اپنی گاڑی کہیں پارک کی ہے تو اس پارک گاڑی کے ساتھ گاڑی کھڑی ہونے والی بھی، یہ بھی اس کی پڑوسی ہے، یہ بھی ان کی پڑوسن ہے کہ میں کیسے گاڑی کھڑی کرنی ہے پارکنگ میں۔ تو قابل احترام سامعات، سب سے پہلا پڑوسی کہ ہمیں اس پڑوسی کا بھی انتہائی خیال کرنا۔ اب جس طرح اپنی عزت کا خیال ہے، اپنی جان کا اور اپنے مال کا اور اپنی عزت کا خیال ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی اپنے پڑوسیوں کی بھی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس پڑوسی جو کہ وال ٹو وال پڑوسی ہمارا نیبر ہے، اگر ان پڑوسی کے ساتھ ہمارا حقوق، ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو قابل احترام سامعات، ہماری یہ معاشرت نبوی پر نہیں ہوگی۔ دوسرا حق، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کے مطابق، اکثر المرق، کہ شوربے کو زیادہ کر دو تاکہ تمہارے پڑوسی بھی تم سے کھائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے کا ایک وظیفہ بتایا کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اپنے گھر میں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ انہیں اتنا مال عطا فرمائیں گے، ان کی مال میں برکت اتنی ہوگی کہ یہ اپنے پڑوسیوں پر بھی خرچ کریں۔ یعنی اعمال میں فضیلت میں جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ پڑوسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہ وظائف میں ٹارگیٹڈ ایریا پڑوسی رکھا کہ آپ کے پاس مال میں اتنی برکت آئے گی
کہ آپ کے پڑوسی بھی آپ کے اس مال کی برکت سے محظوظ اور حصہ لینے والے ہوں. تو اس پڑوسی کا بھی بڑا دھیان اہتمام سے آج کل کا ہمارا معاشرہ آج ہمیں پڑوسیوں کے حقوق سے دستبرداری کی دعوت دے رہا ہے. آج ہمارا معاشرہ ہمیں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں. ایسے بڑے بڑے ایریاز موجود ہیں اور ایسے بڑے بڑے علاقے موجود ہیں کہ جن کے ہاں پڑوس میں سال ہاں سال رہ گئے لیکن کسی سے سلام نہیں کیا, کسی سے آشنائی نہ ہوئی. تو یہ معاشرت کا چڑھاؤ نہیں ہے بلکہ حسن معاشرت کا اوتار ہے. دوسری قسم کے پڑوسی جو محلے کے پڑوسی ہیں, اس میں بھی مختلف شکلیں سامنے ہمارے آتی ہیں کہ مختلف شکلوں میں یہ پڑوسی ہمیں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر بجلی کی لائنز جا رہی ہیں, پائپ لائن, گیس کی پائپ لائنیں جا رہی ہیں. کسی نے اپنی طرف زیادہ گیس لینے کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا فنکشنلی کوئی چیز لگا دی کہ جس سے ساری گیس ہماری طرف آ جائے, اور ہمارے چونکہ ہم نے اپنے میٹر سے بل دینا ہے, پھر لوگوں سے پوچھے بغیر, علماء کرام سے, مفتیان کرام سے پوچھے بغیر اس پر عمل کیا, اور اجتماعی منافع جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے اپنے خصوصی منافع حاصل کرنا, یہ بھی محلے کے پڑوسیوں کی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کنڈا سسٹم بجلی کا, بجلی کم آ رہی یا بالکل نہیں آ رہی, ہم نے برابر میں اب کسی کا کنڈا سسٹم کر لیا اور کنڈا لگا دیا, اور بجلی چوری کرنے کے الزام, بجلی کے اندر کوئی ایسی رد و بدل کر دیا میٹر کے اندر کہ وہ میٹر ہلکا چلے اور تاکہ ہمارا بل کم آئے. یہ حکومت کی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور شریعت کے حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے, کیونکہ یہاں محلے کے پڑوسیوں کا حق استعمال ہو رہا ہے, حقوق کی پامالی. تو اس طرح یہ دوسرے نمبر کا پڑوسی. ایک اور شکل بعض دفعہ اس محلے کے پڑوسی کی ایک شکل اور بھی ہوتی ہے کہ محلے کے پڑوسی رہنے والا محلے کے اندر گھر تعمیر کرا رہے ہیں, ماربل گھر میں لگاتے وقت جو رگڑائی ہوتی ہے اور اس سے جو ملبہ گرتا ہے, یا کنسٹرکشن میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں, تو وہاں بالکل مین لبے سڑک پر اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ جس سے محلے کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی ان کی حقوق تلفی ہے, حقوق کی خلاف ورزی ہے. قابل احترام سامعات, یہ بالکل اس محلے کے, چاہے وہ وال ٹو وال نیبر ہو, چاہے وہ محلے کے اندر کا پڑوسی ہو, یا وہ تیسرے نمبر کا پڑوسی جو بہت نازک پڑوسی ہے, یہ سب کے سب ہماری ان کے حقوق پر عمل کرنا, ان کے حقوق ادا کرنا بالکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ ہم نماز میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, جیسے ہم زکوٰۃ میں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں, بالکل جب ایز اٹ از, بالکل بعین ہی ایسے ہی جیسے ہم نماز میں اہتمام سے پڑھتے ہیں. ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرنا اس پر بھی اتنا ہی ثواب ہے جس طرح نماز پر ثواب ہے. دوسرے نمبر کے پڑوسی کی شکلیں, محلے کے پڑوسیوں کی شکلیں اور بہت ساری ہیں کہ محلے کے اندر کوئی منفعت اور نفع مند کوئی چیز آئی. اب سے کچھ سالوں پہلے چلے جائیں, کے محلے کے پڑوسیوں کو سب کو خبر ہوتی تھی. ابھی بھی گاؤں کے اندر بعض دفعہ ولیجز ایریا میں جتنا بھی ٹرائب ایریا ہے اس کے اندر ابھی بھی معلومات ہیں, ابھی بھی وہ چیزیں حسن معاشرت, محلے کے پڑوسیوں کے حقوق پورا کرنے کی ایک مہم ابھی بھی چل رہی کہ بھئی ایک جگہ آ گیا کوئی, سب کو اعلان کر دیا کہ بھئی فلانے گھر کے اندر گوشت تقسیم ہو, گوشت جو ہے نا مل رہا ہے, فار سیل ہے, آپ وہاں جا کر لے لیں.
فلانی دکان کے اوپر پیاز آئے سب لے لیں. کہا یہ جس طرح جب ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ جب دنیا کی طرف میلان اور دنیا کی طرف رجحان جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ پرانی چیزیں بیسکس چیزیں ختم ہوتی رہتی. تو ہمیں بہت اہتمام سے ان پڑوسیوں کی کے حقوق کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر رکھنی چاہیے. ایک فکر ہو کہ کہیں ہمارا پڑوسی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں. ایک کتاب کے مصنف ہیں ہمارے دادا پیر کہلاتے ہیں شیخ رضی الدین، ان کا نام تم مسکراؤ ایک کتاب ہے، تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں. اس کتاب کے مصنف بھی ہیں شیخ رضی الدین. وہ فرماتے تھے ان کے بارے میں ان کے جو ہم نشین اور ان کے خلفاء فرماتے تھے شیخ رضی الدین رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا. ایک عورت ان کے برابر پڑوسن تھی جو روزانہ 20 سال تک ان کے گھر کے اندر اپنا کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی. فرماتے تھے ارے بھائی اللہ نے آج جو تھوڑا سا مقام دیا ہے اس پڑوسی کی تکلیف پر دیا ہے. تو بعض دفعہ ایسا پڑوسی ہمارے گھر کے جوار میں ہمارے گھر کے پڑوس میں آ جاتے ہیں کہ جن کے تکلیف دینے سے بعض دفعہ مراتب اولیاء اور بڑے مرتبے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت اسپیشلٹی ہمیں کہ ہماری ذات سے کہ ہماری پڑوسن کو تکلیف نہ ہو. ہم نے کپڑے لٹکائے اور کپڑے ان کے گھر میں جا کر گر گئے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی چیز بنائی اور ایسی چیز کہ وہ چیز اس وقت نایاب ہے، کوئی اوڈ ہے، کوئی ایسی چیز بنائی یا کوئی ایسی چیز منگوائی یا کوئی ایسے بچوں کو ایسے کھلونے دکھائے اور ایسے کھلونے دلائے کہ پڑوسن اپنے بچوں کے لیے وہ خرید نہ سکیں. یہ ہم پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اپنے گھر کے باہر کچرے میں ایسی چیزیں نہ ڈالی جائیں کہ جن چیزوں کے چھلکوں کو دیکھ کر پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ یہ چیز تو ہم خرید نہیں سکتے. آج ہمارے گھر کے اندر بھی مہمانان آتے ہیں، پڑوسن آتی ہوں گی، پڑوس والے آتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے گھر کو اتنا ڈیکوریٹڈ کرتے ہیں بعض دفعہ کہ وہ اتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑوس میں رہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چیز ہم خرید نہیں سکتے. اس کے لیے ہم اس پر بھی تھوڑا سا فکر، تھوڑی سی سوچ وچار اس پر کریں. تیسرے نمبر کا جو پڑوسی ہے، اس میں تیسرے نمبر کے پڑوسی کے اندر بہت تفصیل ہے کہ وہ پڑوسی جو بہت ہی نازک پڑوسی ہے، جو چلے جائیں گے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں جن سے کبھی ملیں گے نہیں. وال ٹو وال پڑوسی، آپ کے دل میں کبھی خشیت اور اللہ کا ڈر آ گیا، نبی کی تعلیمات سے اور بیانات سے اثر ہوا اور آپ نے جا کر اپنی پڑوسن بہن سے معافی مانگ لی، وہ تو آپ کے برابر میں. محلے کا پڑوسی معافی مانگ سکتے ہیں اور ان سے جتنے ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر معافی مانگ سکتے ہیں. لیکن یہ جو تیسری قسم کا پڑوسی ہے، یہ آپ کے برابر میں بیٹھ گیا بس میں اور آپ نے سفر میں ان کو تکلیف دے دی اور سفر میں چوڑے ہو کر بیٹھ گئے. کسی مجلس میں ہمارا بیٹھنا تھا، اس مجلس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والا پڑوسن ہے، کہیں بیانات میں شرکت ہوئی یا کہیں ویسے کسی فنکشنلی کوئی چیز ہوئی، وہاں گئے اور آپ کے برابر میں رہنے والی پڑوسن، آپ کے برابر میں بیٹھنے والی پڑوسن، ہمارے درمیان ہمارے ساتھ بیٹھنے والا پڑوسی اگر وہ ہمارے بیٹھنے سے تکلیف میں ہے تو ہم نے انہیں تکلیف دی. تو اس کے لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اپنے ساتھ پڑوسیوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا مأثورا نقل ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل صاحب یؤذینی. کہیں کسی نئی جگہ جائیں تو یہ ایک دعا پڑھ لیں کہ اللہ میں آپ سے ہر اپنے اس پڑوسی سے، اپنے اس ساتھ والے سے
کہ جو مجھے تکلیف دے میں پناہ مانگتی ہوں. ہر چیز کی دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی. اتنی دعائیں نقل کی ہیں، ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. اب ان تینوں پڑوسیوں پر، تینوں قسم کے پڑوسیوں پر ہمیں اپنا ایک کرائٹیریا بنانا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کیسے ہم فکر میں لگ جائیں. اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم جو ہے نا ان سب کے بارے میں، ان تینوں قسموں کے پڑوسی کے بارے میں ہم جتنا اہتمام سے اس کی لوگوں کو سمجھائیں گے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ تیسری قسم کا پڑوسی جو بہت اہم اور بہت نازک پڑوسی ہے، ان کے بارے میں بھی ہر جگہ ہم اگر اس کی بات چلائیں، ایک دوسرے سے بات کریں، اور کہیں جانے سے پہلے ہم اگر فار ایگزامپل ہم اگر کہیں او پی ڈی کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہاں اس بات کو چلائیں. اگر ہم نادرا کے آفس گئے ہیں تو ٹوکن لیتے وقت اس بات کی اہمیت کا اجاگر کریں. بعض دفعہ اس کیو کے اندر بہت لوگ غصے میں بات کر دیتے ہیں، جی یہ میرا نمبر ہے، جی یہ میں یہاں کھڑا ہوا تھا، آپ کیسے آ گئے؟ اور ان کو چھوڑ کر سامنے جو کھڑکی پر جو صاحب بیٹھے ہیں، کاؤنٹر پہ جو صاحب بیٹھے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ عجیب ہیں، آپ لوگوں کو کیوں ٹائم دیتے؟ ان سے نہیں، بلکہ بہت اچھے انداز میں وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا قاعدہ ہم رکھیں گے کہ آپ نے جب کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو بہت ہی حکمت کے ساتھ، موقع مناسب، آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت بہترین ہو، آپ کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ بہترین ہو، لہجے کا اتار چڑھاؤ ہو، اور وہ بھی بہترین ہو. اس بہترین شکل میں آپ جب کوئی دین کی بات کریں گے، اپنے ان تینوں قسم کے پڑوسنوں میں سے کسی قسم کے پڑوسن سے اگر ہمارا واسطہ ہے اور رابطہ ہے اور ہمارا ان کے ساتھ انسلاک ہوا ہے، ہمارا ان کے ساتھ عمل درآمد اور تداخل ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بہتر سے بہترین ہوگا. اس بہتری کی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہماری نمازیں اچھی ہوں گی، ہمارے عقائد اچھے ہوں گے، ہماری بنیاد اچھی پڑے گی، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. پھر بات وہیں آئے گی کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. گزشتہ بیان میں جو ہم ایک سب ہیڈنگ چلاتے ہیں، اور جو آپ تمام سامعات کے کانوں سے بھی بہت اہتمام سے وہ ہیڈنگ گزری ہے کہ مسلمان تربیت یافتہ قوم. مسلمان کو تو تربیت سکھائی، ان کی تربیت کی گئی ہے کہ اپنے برابر میں رہنے والے کو بھی خیال کرنا ہے. اس کے گھر میں چولہا جلا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس کے گھر میں تکلیف ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس کے گھر میں خوشی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس کے گھر کے اندر پریشانی ہے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. مسلمان تربیت یافتہ قوم ہے. تو ان تینوں قسم کے پڑوسی کس طرح ہمارے ہر انسان کے ساتھ یہ دین سوشیلٹی سے آیا ہے. دین یہ نہیں کہ جنگلوں میں نکل جائیں اور جنگل میں جائیں گے وہاں کوئی پڑوسی نہیں ہو تو اس پڑوسی کے حقوق پر عمل کرنے کا کتنا ثواب ہے. بعض لوگ بہت ایسی جگہ پر گھر لینے کا سوچتے ہیں جہاں آس پاس کوئی نہ ہو. یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سوشل رہے ہیں اور سوشل رہنے کی، سوشیلٹی کی ترغیب دی ہے. تو اس ترغیب کو، اس نبی کی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے، اور اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے تو ہم ان تینوں قسموں کے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا معاشرہ تشکیل دیں، جس سے ہمارا معاشرہ، یہی ایک ملک کا پڑوسی، اسی کو تھوڑا سا اور بڑا کریں، اس شہر کا پڑوسی دوسرے شہر والے اس کے پڑوسی ہیں، یہ ملک کا دوسرے ملک والے اس کے پڑوسی ہیں. آج نام نہیں لیتے، کہا پڑوسی کے ملک والے، ہمیں کہتے ہیں پڑوس کے ملک والے، کہا پڑوس کے ملک والے، کہا پڑوسی کا الفاظ ایسے اچھے ہیں
کہ پڑوسی کے حقوق کی رعایت کا اتنا اہتمام ہے کہ ان اہتمام کی وجہ سے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ بھی سمٹ سکتا ہے کہ اگر ہم پڑوسیوں کا اہتمام کریں، اس سے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اس سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارا اہتمام دین اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دین لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کی میں نے تفسیر تھوڑے سے پہلے کی کہ یعنی جنگلوں میں نکل کر چلے، نہیں، سوشیلٹی کا یہ حقوق ہے۔ حقوق کی رعایت ہم انشاءاللہ جب کریں گے اور ان پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری عبادات میں بھی لذت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ